जन्नत का बाजार पहला हिस्सा। एक रूहानी वाओ ईमान अफरोज दास्तान। दुनिया फानी है, यहाँ जो कुछ नजर आता है सब मिट जाने वाला है। इंसान जब इस दुनिया की जिंदगी में मेहनत, सब्र और ईमान के साथ जिंदगी गुजारता है तो वो दरअसल एक ऐसी अबदी मंजिल की तैयारी कर रहा होता है जहाँ ना थकन है, ना गम, ना बीमारी, ना जुदाई, सिर्फ राहत, सुकून और इत्मीनान। यही मंजिल है जन्नत। और जन्नत में सबसे हसीन मकाम है जन्नत का बाजार। ये वो जगह है जहां अल्लाह के नेक बंदे जुमा होते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। दुनिया से रवानगी। एक बंदा, जिसका नाम अहमद था, हमेशा यही दुआ मांगता था कि ए मेरे रब, जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरा आखिरी लम्हा तेरी रज़ा में गुजरे। अहमद की जिंदगी सादा थी। वो लोगों के साथ नरमी से पेश आता, सच बोलता, नमाज कायम रखता और किसी का दिल नहीं दिखाता था। दुनिया के झमेलों में कभी नहीं पड़ा। इसके चेहरे पर हमेशा एक नूरानी मुस्कुराहट रहती थी। एक दिन वो नमाज़े असर के बाद मस्जिद में बैठा तिलावत कर रहा था। दिल में एक अजीब सा सुकून था। इसने सर उठाया, आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। यूं लगा जैसे वो किसी बिलावे को महसूस कर रहा हो। उसी लम्हे इसकी रूह खामोशी से निकल गई। चेहरे पर मुस्कुराहट बाकी थी। दूसरा मंजर, रूह का सफ़र। जब अहमद की रूह जिस्म से निकली तो हर तरफ नूर फैल गया। ऐसा लगा जैसे हजारों चिराग जल उठे हों। एक नरम खुशबू फिजा में फैल गई, जो ना ज़मीन की थी ना आसमान की। अहमद ने अपने आप को एक रोशन रास्ते पर पाया। सामने फरिश्ते खड़े थे, सबके चेहरे चमकदार और मुस्कुराहट से भरपूर। एक फरिश्ता बोला, ए पाक रूह, खुश हो जा, तेरे रब ने तुझे मुआफ कर दिया है। अब तेरे लिए वो मकाम है जो नेक बंदों के लिए तैयार किया गया है। अहमद ने पीछे मुड़कर दुनिया देखी, वहाँ इसके प्यारे, इसकी मस्जिद, सब कुछ रह गया, मगर दिल में ना कोई हसरत थी, ना गम। अब एक नया सफ़र शुरू हो चुका था, जन्नत की तरफ। तीसरा मंजर, जन्नत के दरवाज़ों तक रसाई। जब अहमद ने जन्नत के दरवाजे के करीब कदम रखा तो फिजा में नूर की लहरें फैल गईं। दरवाजे मोतियों और सोने के बने हुए थे। इन पर खुशबूदार फूलों के गच्छे लटक रहे थे, जो कभी मुरझाते नहीं। फरिश्ते कितारों में खड़े थे। हर एक के हाथ में रोशनी की तस्बीह थी। वो सब एक साथ खुश आमदीद कह रहे थे। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खिला और अहमद के सामने जन्नत का पहला मंजर ज़ाहिर हुआ। चौथा मंजर, जन्नत का पहला कदम। जब अहमद ने अंदर कदम रखा तो ज़मीन नरम रेशम की तरह महसूस हुई। दरख्त इतने बुलंद थे कि इनकी चोटी आसमान को छू रही थी। उनके तने सोने के थे और पत्ते ज़मरद की तरह चमक रहे थे। इन दरख्तों के नीचे नहरें बह रही थीं, शफ़ाफ पानी जिनमें रोशनी के अक्स झिलमिला रहे थे। परिंदे नूरी पर फैलाए हवा में उड़ रहे थे और उनकी आवाज़ें ऐसी थीं जैसे किसी साज पर खुशी के नगमे बज रहे हों। फिजा में सुकून और राहत का वो आलम था जो दुनिया में मुमकिन नहीं। पांचवा मंजर, जन्नत की खुशबू। अहमद ने गहरा सांस लिया तो एक ऐसी महक महसूस हुई जैसे गुलाब, मशक, अंबर और चंपा के फूल एक साथ खिल गए हों। हर खुशबू रूह को सरशार कर रही थी। फरिश्तों ने कहा, ये जन्नत की महक है जो अल्लाह के महबूब बंदों के लिए मखसूस है। अहमद ने दिल में कहा, ए अल्लाह, ये खुशबू तेरी रहमत की निशानी है। मैंने दुनिया में सिर्फ तेरी रज़ा चाही थी, आज तेरा वादा सच हो गया। छठा मंजर, नेक आमाल का बदला। फरिश्ते अहमद को एक सुनहरी महल के सामने ले गए। महल के दरवाजे पर रोशनी के अल्फाज से लिखा था, ये वो घर है जिसका मालिक सब्र करने वाला बंदा है। महल के अंदर हर चीज़ नूर से बनी थी। दीवारें मोतियों की, छतें याकूत की और फर्श चांदी के रेशम का। अहमद हैरान रह गया। एक फरिश्ता बोला, दुनिया में जब तुमने किसी को मुआफ किया, किसी भूखे को खाना दिया या रात को जागकर इबादत की, ये सब लम्हे आज तुम्हारे घर की बुनियाद बन गए। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, या अल्लाह, ये सब तेरी मेहरबानी है, मैं तो कुछ भी नहीं था। सातवां मंजर, जन्नत की नहरें। अहमद महल से बाहर निकला। सामने चार नहरें बह रही थीं, एक दूध की, एक शहद की, एक शफ़ाफ पानी की और एक ऐसी नदी जिसका रंग हल्का सुनहरी था। पानी में रोशनी झलक रही थी
اور خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ایک قطرہ پیا، دل میں نور بھر گیا۔ پھر ایک نوری ہوا چلی جس سے پورا منظر چمک اٹھا۔ 8واں منظر، جنت کے بازار کا دروازہ۔ احمد کے سامنے ایک بڑی وادی آئی جہاں سے رنگ برنگی روشنی نکل رہی تھی۔ فرشتوں نے کہا، یہ ہے جنت کا بازار، وہ مقام جہاں نیک بندے جمع ہوتے ہیں، جہاں کوئی خرید و فروخت نہیں، بلکہ یہ خوشی، محبت اور شکرگزاری کا مقام ہے۔ بازار کے دروازے پر خوشبوؤں کے بادل لہرا رہے تھے۔ جب احمد نے اندر قدم رکھا تو منظر ناقابل بیان تھا۔ 9واں منظر، جنت کا بازار۔ بازار میں ہر طرف روشنی تھی۔ ہر بندہ پہلے سے زیادہ حسین، زیادہ خوش اور زیادہ مطمئن نظر آتا تھا۔ کوئی کسی سے حسد نہیں کرتا، نہ مقابلہ کرتا۔ سب ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہاں ایک جھیل تھی جس کے کنارے نوری تخت رکھے تھے۔ ہر تخت پر ایک بندہ بیٹھا تھا اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ احمد نے دیکھا کہ وہاں ہر کوئی اپنے رب کے دیدار کے انتظار میں ہے۔ اور اچانک ایک ندا آئی، اے میرے بندو، میں تم سے راضی ہوں، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ سب نے کہا، اے رب کائنات، ہم تیری نعمتوں کے شکر گزار ہیں، ہم تجھ سے راضی ہیں۔ آخری منظر، جنت کی روشنی۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک نوری چمک ہر طرف پھیل گئی۔ وہ روشنی دراصل اللہ کی رضا تھی جو جنت کے باسیوں پر ظاہر ہو رہی تھی۔ فضا میں سکون تھا، پرندے تسبیح پڑھ رہے تھے، ہر طرف نور، خوشبو اور رحمت کے جھرمٹ تھے۔ احمد نے سر جھکایا اور کہا، اے میرے رب، یہی اصل زندگی ہے، یہی وہ وعدہ ہے جو تو نے اپنے نیک بندوں سے کیا تھا۔ جنت کا بازار، دوسرا حصہ۔ نعمتیں، ملاقاتیں اور رب کی رضا۔ جنت کا بازار وہ مقام ہے جہاں وقت رک جاتا ہے، جہاں روشنی کی لہریں فضا میں تیرتی ہیں، جہاں ہر سانس میں شکر کا احساس ہوتا ہے۔ یہ بازار عام بازاروں جیسا نہیں، یہاں نہ خرید و فروخت ہے، نہ بھاؤ تاؤ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندے اپنے رب کی نعمتوں کا نظارہ کرتے ہیں، جہاں محبتیں بانٹی جاتی ہیں اور جہاں سکون کا سمندر بہتا ہے۔ روشنیوں کا میدان۔ بازار میں داخل ہوتے ہی ہر طرف روشنی کے ستون دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ستون کسی پتھر یا دھات کے نہیں، بلکہ نور کے ہیں۔ ان کے درمیان چمکتی فضا میں نرم ہوا چلتی ہے، ایسی ہوا جس میں نہ گرمی ہے نہ سردی، بس ایک لطیف سا لمس جو دل کو سکون دیتا ہے۔ فرشتے بازار کے اطراف کھڑے ہیں، ان کے چہروں پر ایسی مسکراہٹ ہے جو صرف جنت میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ان کے ہاتھوں میں خوشبو کے پیالے ہیں، اور وہ ان پیالوں سے نوری روشنی چھڑک رہے ہیں، ہر بوند جیسے دل کو دھو دیتی ہے، ہر سانس جیسے روح کو نیا کر دیتی ہے۔ ملاقاتوں کی محفل۔ بازار کے وسط میں ایک وسیع باغ ہے۔ یہ باغ کسی زمین کا نہیں، یہ نور سے بنا ہے۔ درختوں کے پتے چمکتے ہیں، پھولوں کی خوشبو کائنات سے بڑھ کر ہے۔ ان درختوں کے نیچے تخت رکھے ہیں، ہر تخت پر جنتی بندے بیٹھے ہیں، کسی کے چہرے پر جوانی کی روشنی، کسی کے چہرے پر سکون کا سمندر۔ وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، مگر ان کی گفتگو میں نہ غیبت ہے، نہ دکھ، نہ حسد، بس تسبیح، شکر اور خوشی کی باتیں۔ ایک جنتی دوسرے سے کہتا ہے، میں دنیا میں تجھے مسجد میں دیکھا کرتا تھا، تو ہمیشہ خاموشی سے قرآن پڑھتا رہتا تھا، آج ہم یہاں ایک ساتھ ہیں، وہی اللہ ہمیں یہاں ملا رہا ہے۔ دوسرا ہنستا ہے اور کہتا ہے، دنیا میں چند لمحے تھے، یہاں تو ابد ہے، یہ سب رب کی رحمت ہے۔ نعمتوں کا سفر۔ بازار میں ایک راستہ ایسا ہے جو خوشبو کے بادلوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس کے کناروں پر ایسے چشمے بہہ رہے ہیں جن کا پانی نور کی طرح چمکتا ہے۔ یہ چشمے نہ پیاس بجھاتے ہیں، نہ وزن بڑھاتے ہیں، بلکہ دل کو تازہ کر دیتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں، یہ وہ چشمے ہیں جن سے وہ لوگ پیتے ہیں جو دنیا میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے۔ احمد وہاں پہنچا، ایک فرشتہ نے پیالہ دیا۔ جب احمد نے ایک گھونٹ پیا تو دل میں ایک عجب سکون اترا، جیسے ساری تھکن، ساری یادیں، سارا انتظار دھل گیا ہو۔ لباس نور۔ بازار کے ایک حصے میں روشنی کے خیمے لگے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہر جنتی کو نیا لباس دیا جاتا ہے۔
مگر یہ لباس ریشم یا کپڑے کا نہیں، یہ نور کا لباس ہے۔ جب کوئی بندہ وہ لباس پہنتا ہے تو اس کے چہرے سے روشنی پھوٹتی ہے، کوئی رنگ دوسروں سے نہیں ملتا، ہر لباس اس بندے کے ایمان کے مطابق چمکتا ہے۔ احمد نے اپنا لباس پہنا تو ایک نوری جھماکا ہوا۔ فرشتوں نے کہا، یہ چمک اس دعا کی ہے جو تم راتوں کو مانگا کرتے تھے۔ خوشبو کی وادی، بازار کے اختتام پر ایک وادی ہے جہاں خوشبو بہتی ہے۔ یہ خوشبو کسی پھول کی نہیں بلکہ نیکی کی ہے۔ ہر نیکی جو دنیا میں کی گئی یہاں خوشبو بن جاتی ہے۔ جو شخص کسی غریب کے کام آیا اس کی خوشبو الگ ہے، جو کسی کے دکھ میں شریک ہوا اس کی خوشبو الگ، جو خاموشی سے بھلائی کرتا رہا اس کے لیے الگ بہاؤ ہے، جو روح کو مست کر دیتا ہے۔ احمد نے وہ خوشبو محسوس کی، دل نے کہا، یہی تو اصل سکون ہے، نیکی کا بدلہ، رب کی رضا۔ اچانک فضا میں روشنی چھا گئی، ایک آواز گونجی، نرم، رحمت بھری، اے میرے بندو، تم مجھ سے راضی ہو؟ تمام جنتی جھک گئے، سب نے ایک ساتھ کہا، اے رب رحیم، ہم تجھ سے راضی ہیں، تو ہم پر راضی ہو جا۔ آواز آئی، میں تم سے راضی ہو گیا، اب تم پر کبھی غضب نہیں ہوگا، آج کے بعد تمہارے لیے صرف سکون ہے، صرف قرب ہے، صرف محبت ہے۔ اسی لمحے آسمان روشن ہو گیا، ہر طرف نوری کرنیں پھیل گئیں، فرشتے تسبیح پڑھنے لگے، احمد کے چہرے پر نور چھا گیا۔ اس کے دل نے کہا، یہ ہے وہ دن جس کا وعدہ رب نے کیا تھا۔ جنت کا بازار، تیسرا حصہ، دیدار الہی اور ابدی سکون۔ دیدار کی سطح، بازار کے ایک گوشے میں ایک نہ ختم ہونے والی روشنی ہے۔ یہ روشنی سورج کی نہیں، چاند کی نہیں، بلکہ رب کائنات کے جمال کی جھلک ہے۔ جنت کے سب بازار، سب باغات، سب چشمے اسی نور سے روشن ہیں۔ فرشتے اعلان کرتے ہیں، آج وہ دن ہے جس دن رب اپنے بندوں کو دیدار کی اجازت دے گا۔ جنتیوں کے دلوں کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آنکھوں میں وہ طرب جاگتی ہے جو صرف عاشقوں کو ہوتی ہے۔ ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے، ہوا بھی تھم جاتی ہے، سب کچھ تھم جاتا ہے، بس دلوں کی دھڑکن باقی رہتی ہے۔ دروازہ نور، ایک وسیع دروازہ کھلتا ہے، وہ دروازہ جو کسی بادشاہ، کسی نبی، کسی فرشتے کے لیے بھی مخصوص نہیں، بلکہ تمام مومن بندوں کے لیے ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، یہ وہ لمحہ ہے جس کا وعدہ دنیا میں قرآن میں کیا گیا تھا، کہ جنہوں نے صبر کیا، تقوی اختیار کیا، ان کے لیے سب سے بڑی نعمت رب کا دیدار ہے۔ سب جنتی، اپنے لباس نور میں، اپنے چہروں پر مسکراہٹ لیے، آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں۔ احمد بھی ان میں ہے، اس کا دل دھڑک رہا ہے، ایسے جیسے ساری دنیا کی خوشیاں اس ایک لمحے میں جمع ہو گئی ہوں۔ نور کا سمندر، سامنے نور کا سمندر ہے، اس کے پار کچھ دکھائی نہیں دیتا، بس چمک، سکون اور محبت کا احساس۔ پھر اچانک ایک نوری پردہ ہٹتا ہے، جیسے آسمان کے سب رنگ ایک ساتھ اتر آئے ہوں، جیسے ہر پھول کی خوشبو ایک ہی سانس میں جمع ہو گئی ہو، جیسے دل کے سارے سوالوں کا جواب مل گیا ہو۔ یہ اللہ کا جمال ہے، وہ نور جسے دیکھ کر فرشتے بھی جھک جاتے ہیں۔ جنتی بندے جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو ان کے چہروں سے ایسی روشنی پھوٹتی ہے کہ سورج بھی شرما جائے، آنکھیں اشکوں سے بھر جاتی ہیں، مگر وہ آنسو خوشی کے ہوتے ہیں، شکر کے، محبت کے، عشق کے۔ رب کا کلام، پھر آواز آتی ہے، ایسی آواز جو دل کے ہر کونے کو چھو جاتی ہے، اس سے زیادہ، اے میرے بندو، میں تم سے راضی ہو گیا، تم نے دنیا میں صبر کیا، مجھ پر یقین رکھا، اب تم پر کبھی غضب نہ ہوگا، آج تمہارے لیے ہمیشہ کی راحت ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں، یہ ہے یوم الزیادلہ، وہ دن جب رب اپنی رضا عطا فرماتا ہے۔ احمد زمین پر سجدے میں گر پڑتا ہے، مگر فرشتے کہتے ہیں، یہاں سجدہ نہیں، یہاں سکون ہے، رب خود تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ابدی سکون، دیدار کے بعد ایک خاموش سکون دلوں پر اتر آتا ہے، اب نہ کوئی غم، نہ کوئی خواہش، نہ کوئی انتظار باقی رہتا ہے۔ جنت کے باغوں میں روشنی مزید بڑھ جاتی ہے، چشموں کی روانی میں نرمی آ جاتی ہے، پرندے نعتیں گاتے ہیں، ہوا تسبیح کرتی ہے، ہر بندہ کہتا ہے، کاش میں دنیا میں اور زیادہ نیکیاں کرتا،
تاکہ یہ لمحہ اور زیادہ قریب ہوتا، مگر رب کی رحمت مسکرا کر کہتی ہے، میری جنت تمہارے لیے ہے، میری رضا تمہارے ساتھ ہے، میرا دیدار تمہارے نصیب میں ہے۔ روح کی گواہی، احمد اپنے تخت پر واپس آتا ہے، اس کے چہرے پر ایک ایسا سکون ہے جو کسی لفظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، میں نے وہ دیکھا جس کے لیے انبیاء نے دعا کی، جس کے لیے عاشقوں نے دنیا چھوڑ دی، جس کے لیے انسان نے سجدے کیے، آج وہ رب خود ہم سے راضی ہے۔ ساری جنت تسبیح میں ڈوب جاتی ہے، فرشتے، انبیاء، شہداء، صدیقین، سب ایک ہی آواز میں کہتے ہیں، اس سے زیادہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ما عظمک یا رب العالمین، یعنی، اے اللہ، تو پاک ہے، تیری تعریف کے لائق ہے، تو سب جہانوں کا سب سے عظیم رب ہے۔ اختتام نہیں، آغاز ہے۔ یہ جنت کے بازار کا اختتام نہیں، بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ وہ زندگی جس میں نہ موت ہے نہ غم، نہ انتظار ہے نہ اندھیرا، بس روشنی، محبت، اور رب کی رضا۔ جنت کا بازار روز دیدار کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نور سے بھر جاتا ہے۔ یہاں کے مکین ایک دوسرے سے کہتے ہیں، یہی ہے اصل زندگی، یہی ہے کامیابی۔ اللہ اکبر۔ اب ہم داخل ہوتے ہیں چوتھے حصے میں، ایک ایسا حصہ جو جنت کی شان و شوکت، اہل ایمان کی مسکراہٹ، اور رب کی نعمتوں کے رنگوں سے بھرپور ہے۔ عنوان ہے، جنت کے محلات، دریا اور اہل ایمان کی گفتگو، ابدی خوشیوں کی دنیا، سنہری شہر کا منظر۔ احمد جب دیدار الہی کے بعد اپنے محل کی طرف لوٹتا ہے تو جنت کا منظر بدل چکا ہوتا ہے۔ ہر چیز میں نئی چمک، نئی خوشبو، اور نئی تازگی ہوتی ہے۔ راستے چمکتے ہوئے سونے اور چاندی کے پتھروں سے بنے ہیں، درختوں پر زمرد اور یاقوت کے پھل لگے ہیں، ہوا میں مشک، عنبر اور گلاب کی خوشبو ہے، ہر طرف ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہے، نہ سورج کی، نہ چاند کی، بلکہ نور الہی کی۔ فرشتے کہتے ہیں، یہ جنت کا نیا دن ہے، جہاں وقت ختم ہو چکا ہے، اب صرف سکون باقی ہے۔ محلات کا جلال، احمد کے سامنے ایک محل ہے جس کی دیواریں یاقوت سرخ، زمرد سبز، اور سونے کے تاروں سے بنی ہوئی ہیں۔ دروازے ایسے جیسے بادلوں پر کھلے ہوں، اندر روشنی ہی روشنی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، یہ محل تیرے صبر، تیری نیت اور تیرے ایمان کے بدلے میں ہے۔ دنیا میں تو نے کم کھایا، مگر یہاں تجھے لذیذ کھانے ملیں گے۔ تو نے دوسروں کے لیے دروازہ کھولا، اب تیرے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ محل کے اندر ایک دریا بہہ رہا ہے جو دودھ، شہد، شراب طہور، اور خالص پانی کا ہے۔ یہ دریا سنگ مرمر کے فرشوں سے گزرتا ہے، اس کی آواز موسیقی نہیں بلکہ تسبیح کی نغمگی ہے۔ دریا کا کنارہ، احمد دریا کے کنارے بیٹھتا ہے، پانی میں اپنا عکس دیکھتا ہے، چہرہ نور سے چمک رہا ہے۔ پانی کہتا ہے، میں تیرے لیے بہہ رہا ہوں کیونکہ تو نے دنیا میں اللہ کے لیے بہاؤ اختیار کیا تھا، یعنی عاجزی، ایمان، اور محبت کا بہاؤ۔ دریا کے کنارے خوشبودار ہوا چلتی ہے، یہ ہوا روح کو ٹھنڈک دیتی ہے۔ درختوں سے آواز آتی ہے، السلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو تم پر تمہارے صبر کے بدلے۔ اہل ایمان کی ملاقات، پھر ایک خوبصورت منظر، سب اہل ایمان اپنے اپنے دوستوں، اہل خانہ، اور انبیاء کے قریب اکٹھے ہوتے ہیں، چہرے پر نور، ہاتھوں میں سلام، دلوں میں محبت۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ انبیاء اور شہداء بیٹھے بات کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ایک پرانا دوست دوسرے کو کہانی سنا رہا ہو۔ کوئی کہتا ہے، دنیا میں ہم نے ایمان کے لیے دکھ جھیلے، اور آج دیکھو، ان دکھوں کے بدلے کیا نعمتیں ملی ہیں۔ کھانے، مشروب اور سکون، فرشتے سونے کے برتنوں میں کھانے لاتے ہیں، کھانا ایسا کہ خوشبو سے دل بھر جائے، ہر لقمہ خوشی دیتا ہے، اور ہر مشروب روح کو تازگی بخشتا ہے۔ پھر ایک خاص جام لایا جاتا ہے، شراب طہور، جو نہ نشہ دیتی ہے نہ تھکن، بلکہ دل کو پاک کر دیتی ہے۔ جنتی کہتے ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔
فرشتوں کا کلام، فرشتے جنتیوں کے درمیان آتے ہیں، ان کے چہروں پر نور، آواز میں نرمی اور الفاظ میں رحمت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، رب تم سے راضی ہے، تمہارے لیے کوئی خوف نہیں، نہ کوئی غم، یہ ہے وہ وعدہ جو تمہارے رب نے قرآن میں فرمایا تھا۔ پھر وہ سب فرشتے جنتیوں کے گرد چکر لگاتے ہیں اور ان کی تسبیح کے ساتھ مل کر کہتے ہیں، اس سے زیادہ سبحانک اللہم و بحمدک ما اعظم نمک یا رب العالمین۔ اہل جنت کی گفتگو، جنتی ایک دوسرے سے کہنے لگتے ہیں، کیا تمہیں یاد ہے دنیا جہاں ہم تھکے ہوئے دل کے ساتھ سجدہ کرتے تھے، جہاں ہم اللہ کی رضا کے لیے آنسو بہاتے تھے؟ آج وہ سب آنسو موتی بن گئے۔ کوئی کہتا ہے، میں نے دنیا میں روزہ رکھا اور آج جنت کا یہ میٹھا پھل میرا انعام ہے۔ کوئی کہتا ہے، میں نے کسی غریب کو دیا اور آج رب نے مجھے اس کے بدلے میں یہ محل دیا ہے۔ نغمہ جنت۔ پھر جنت کے درختوں سے آوازیں آتی ہیں، پرندے نعتیں پڑھتے ہیں اور نہریں زمزم کی طرز پر بہتی ہیں۔ ہر شجر، ہر پتا، ہر قطرہ کہتا ہے، یا رب تیرا شکر ہے۔ فضا میں ایسی موسیقی گونجتی ہے جو نہ دنیا میں سنی گئی، نہ فرشتوں نے کبھی سنی۔ یہ روح کی زبان ہے، نور کی دھن ہے۔ اہل جنت کا سفر۔ احمد کہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں جنت کے دوسرے حصے دیکھوں۔ فوراً ایک نوری سواری آتی ہے، اس کے پر چاندی کے اور بدن سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ سوار ہوتا ہے، راستے میں پھولوں کے میدان، موتی کے دریا اور نوری محلات گزرتے ہیں، ہر مقام پچھلے سے زیادہ حسین۔ فرشتے کہتے ہیں، یہ سب تیرے لیے ہے اور اب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اختتام، ابدی محبت۔ احمد کے دل سے دعا نکلتی ہے، یا اللہ تو نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا، تو نے جو رحمت بتائی تھی وہ عطا کر دی، اب نہ کوئی خواہش ہے نہ خوف، بس تیری رضا کافی ہے۔ رب کی آواز آتی ہے، اس سے زیادہ اے میرے بندے تو میرا ہے اور میں تیرا، یہ جنت ہمیشہ تیرے لیے ہے۔ پانچواں حصہ، جنت کی نہریں، باغات اور اہل جنت کی نعمتیں۔ جنت کا حسن لازوال، ایک روحانی منظرنامہ۔ جب احمد اپنی نوری سواری پر جنت کے میدانوں سے گزرتا ہے تو ہر سمت بہار کا سما ہوتا ہے۔ فضا میں خوشبو ہے، درختوں کے پتوں سے تسبیح کی آوازیں آ رہی ہیں اور نہروں کا پانی جھلملاتا ہوا رب کی نعمتوں کا گواہ بن رہا ہے۔ یہ جنت کا وہ حصہ ہے جسے جیدین ناتون تیجوری منو تاہتیہا الونائی اور کہا گیا، یعنی وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، نہریں جن کا پانی نور سے زیادہ شفاف ہے۔ جنت میں 4 عظیم نہریں بہتی ہیں، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر اور شراب طہور کی نہر۔ احمد جب پہلی نہر کے قریب پہنچتا ہے تو پانی ایسا صاف ہے کہ اس کے نیچے جنت کی زمین کے پھول اور موتی نظر آتے ہیں۔ پانی کی خوشبو مشک اور عنبر جیسی ہے۔ وہ نہر کنارے بیٹھ کر ہاتھ ڈالتا ہے، پانی ہاتھ میں آ کر چمکنے لگتا ہے جیسے روشنی نے شکل اختیار کر لی ہو۔ پھر دوسری نہر آتی ہے، دودھ کی۔ یہ وہ دودھ ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا، اس کا ذائقہ ہر بار پہلے سے زیادہ میٹھا لگتا ہے۔ احمد جب ایک گھونٹ پیتا ہے تو دل میں ایسی ٹھنڈک اترتی ہے کہ دنیا کی تمام پیاس بھول جاتی ہے۔ تیسری نہر شہد کی ہے، شہد اتنا صاف کہ اندر سے روشنی گزرتی دکھائی دیتی ہے، اس کی مٹھاس زبان پر نہیں بلکہ روح میں اترتی ہے۔ چوتھی نہر شراب طہور کی ہے، جو نہ نشہ دیتی ہے نہ تھکن، بلکہ دل کو نورانی بنا دیتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، اس سے زیادہ یہ شراب ان کے لیے ہے جو دنیا میں ایمان کے نشے میں مست رہے، گناہ کے نشے سے بچے رہے۔ جنت کے باغات اور ان کی بہار۔ پھر احمد ایک ایسے باغ میں داخل ہوتا ہے جس کا ہر درخت ایک نبی، ایک ولی یا ایک صالح بندے کے نام سے منسوب ہے۔ درختوں کے پتوں سے نوری روشنی جھلک رہی ہے، ان کے سائے میں بیٹھنے سے دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ پھولوں سے نغمے نکل رہے ہیں، ہر پھول رب کی حمد کر رہا ہے، ہر خوشبو ایمان کی یاد دلا رہی ہے۔ درختوں کے نیچے تخت رکھے ہیں، زمرد، موتی اور یاقوت سے بنے، ان پر بیٹھ کر جنتی آرام کرتے ہیں اور فرشتے خوشبوئیں بکھیرتے ہیں۔ ہوا میں ہلکی سی نغمت،
اور پھولوں کے رنگوں سے سجا آسمان، ایسا منظر جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ جنتی عورتیں، حوری عین۔ پھر احمد دیکھتا ہے کہ جنت کے ایک حصے میں نوری چہروں والی عورتیں موجود ہیں، جن کے چہرے ایسے روشن جیسے چاند کی چمک، ان کے لباس نور سے بنے ہیں، اور ان کی گفتگو میں سکون اور محبت ہے۔ ایک حور کہتی ہے، اس سے زیادہ، میں تیرے لیے پیدا کی گئی، جیسے تو اللہ کے لیے پیدا ہوا۔ ان کی آنکھوں میں محبت اور ان کی مسکراہٹ میں سکون ہے۔ وہ دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں، بلکہ ان کی روح پاک، نرم اور نورانی ہے۔ قرآن فرماتا ہے، اس سے زیادہ، فیہین قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبل ولا جان۔ ان میں وہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی جن پر نہ کسی انسان نے ہاتھ رکھا ہوگا نہ جن نے۔ یہ حوریں صرف حسن کی علامت نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت اور وفا کی نشانی ہیں۔ فرشتوں کی خدمت اور رب کی رضا۔ جب احمد تھک جاتا ہے تو فرشتے آ کر کہتے ہیں، اس سے زیادہ، اے اللہ کے بندے، دنیا میں تو نے اپنے رب کے لیے صبر کیا، اب رب نے تیرے لیے آرام لکھ دیا ہے۔ وہ نوری ہاتھوں سے پھولوں کی چادر پھیلاتے ہیں، اور مشک و عنبر سے فضا مطر کرتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ کہتا ہے، اس سے زیادہ، اب تیرا رب خود تجھ سے ملاقات کا وقت طے کر چکا ہے۔ یہ سن کر احمد کے دل میں ایک نور بھرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اس سے زیادہ، میں نے دنیا میں اس کو یاد کیا، آج وہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ جنت کی رات، جو رات نہیں۔ پھر ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب جنت میں ہلکی سی ٹھنڈی روشنی پھیلتی ہے، نہ سورج ہے، نہ چاند، بس اللہ کے نور کا عکس۔ فرشتے کہتے ہیں، یہ جنت کی رات نہیں، بلکہ سکون کا وقت ہے۔ ہر جنتی اپنے محل میں، اپنی نعمتوں میں، اور اپنے رب کی یاد میں مست ہوتا ہے۔ پھول سو جاتے ہیں، نہریں آہستہ بہتی ہیں، اور تسبیح کی آواز ہر سمت گونجتی ہے۔ آخری مکالمہ۔ پھر احمد اپنے دل سے کہتا ہے، اے اللہ، میں نے دنیا میں تیرے لیے زندگی گزاری، اور آج تو نے مجھے اپنی جنت میں جگہ دی۔ یہ تیرے کرم کا وہ حصہ ہے جو عقل و فہم سے بالاتر ہے۔ آسمان سے نوری آواز آتی ہے، اس سے زیادہ، اے میرے بندے، تو راضی ہے؟ احمد کہتا ہے، اے رب، میں راضی ہوں۔ رب فرماتا ہے، تو راضی، میں راضی، اب یہ جنت ہمیشہ کے لیے تیری ہے۔ چھٹا حصہ، جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار اور نجات یافتہ بندوں کی ملاقات۔ وہ لمحہ جب رحمت اپنے عروج پر پہنچتی ہے، جب احمد جنت کے حسین باغات میں محو عبادت ہوتا ہے، تو ایک نورانی صدا گونجتی ہے جو جنت کے ہر گوشے میں پھیل جاتی ہے۔ یہ آواز کسی فرشتے کی نہیں، بلکہ رب کائنات کے پیغام کی ہوتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، اس سے زیادہ، آج وہ دن ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ آج اہل ایمان اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ احمد اور لاکھوں جنتی، جن کے چہرے ایمان کی روشنی سے جگمگا رہے ہیں، اپنی نوری سواریوں پر سوار ہو کر جنت کے سب سے حسین میدان کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں کوئی پردہ نہیں، کوئی فاصلہ نہیں، اللہ کے دیدار کا مقام۔ یہ مقام وادی النور کہلاتا ہے، ایک ایسا میدان جہاں روشنی ہی روشنی ہے، نہ سورج کی، نہ چاند کی، بلکہ خود نور الہی کی۔ زمین چمکتے ہوئے موتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے، درختوں کے سائے خوشبو بن کر فضا میں پھیل رہے ہیں، اور ہر سمت تسبیح کی آواز ہے۔ اس سے زیادہ، سبحانک اللہم وبحمدک، میا عبدناک الحق ابیادل تھیک۔ جنتی قطاروں میں بیٹھ جاتے ہیں، فرشتے صفیں درست کرتے ہیں، اور پھر ایک نور ظاہر ہوتا ہے، ایسا نور جس کے آگے سورج کی روشنی مانت پڑ جائے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوتا ہے۔ دیدار الہی، روح کا سب سے بڑا انعام۔ احمد اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ ہر جنتی کا چہرہ چمکنے لگتا ہے، جیسے دل کے اندر روشنی بھر گئی ہو۔ وہ نور زبانوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ ایمان کے پردے سے محسوس ہوتا ہے۔ احمد کے دل سے ایک صدا نکلتی ہے، اس سے زیادہ، اے رب، تو ہی میرا مقصد تھا۔ آج میری آنکھوں نے وہ پایا جس کے لیے عمر گزاری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے زیادہ، اے میرے بندے، اگر تو دنیا میں میرا ذکر کرتا رہا، تو آج میں تجھے اپنی قربت عطا کرتا ہوں۔
یہ تیرے ایمان کا صلہ ہے، یہ تیرا ابدی انعام ہے۔ جنتی اس وقت ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ نہ کوئی حسد، نہ غم، نہ خواہش، بس سکون، محبت اور رب کی رضا۔ جہنم سے نجات پانے والے۔ پھر ایک آواز آتی ہے، اس سے زیادہ، وہ بندے جن کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان تھا، مگر گناہوں کے بوجھ سے جہنم میں گئے، آج انہیں بھی نکال لیا جائے۔ فرشتے روشنی کے پروں پر اڑتے ہوئے جہنم کے دروازوں تک جاتے ہیں، جہاں وہ بندے جو ایمان والے تھے مگر گناہوں کے قیدی بن گئے، اب اللہ کے حکم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ ان کے چہرے جل چکے تھے، مگر جیسے ہی جنت کی ہوا ان پر پڑتی ہے، وہ تازہ پھولوں کی طرح کھل اٹھتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں، اس سے زیادہ، تم پر رب کی رحمت ہو، آج تم نجات یافتہ ہو۔ پھر وہ لوگ بھی جنت کے دروازے پر آتے ہیں، جہاں احمد اور دوسرے اہل جنت خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہتے ہیں۔ یہ وہ آنسو ہیں جو کبھی درد سے نکلتے تھے، مگر اب شکر سے بہہ رہے ہیں۔ جنت میں ملاقاتیں۔ اب جنت میں ایک اور منظر ہے۔ اہل ایمان اپنے پرانے دوستوں، رشتہ داروں اور انبیاء سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت الف مدہ دال میم، حضرت الف بے رے الف ہے یہ میم، حضرت میم واو سین یہ آ، حضرت عین یہ سین یہ آ، اور آخر میں رحمہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ ان کا نور ساری جنت کو منور کر دیتا ہے۔ تمام اہل جنت عرض کرتے ہیں، اس سے زیادہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا پیغام دنیا میں سنا، آج ہم آپ کی زیارت سے سرفراز ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس سے زیادہ، الحمدللہ، جنہوں نے میری امت سے محبت کی، آج اللہ نے ان سب کو اپنی رحمت میں جمع کر دیا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کا وعدہ قرآن میں کیا گیا تھا۔ یوم ینظر المؤمن الی ربہم، کہ ایمان والے اپنے رب کی طرف دیکھیں گے۔ جنت کا ابدی سکون۔ اب نہ وہاں موت ہے، نہ بیماری، نہ جدائی، نہ خوف۔ فرشتے ہر روز آتے ہیں اور کہتے ہیں، اس سے زیادہ، سلامون علیکم بما صبرتم فی النعیم عقوبہ الدیار، تم پر سلام ہو کہ تم نے صبر کیا، پس کیا ہی خوب انجام ہے یہ گھر۔ احمد کہتا ہے، اس سے زیادہ، دنیا میں میں نے گناہوں سے لڑا، اور آج مجھے رب کی رحمت نے گلے سے لگا لیا۔ وہ اپنے محل کے دروازے سے جنت کے آسمان کی طرف دیکھتا ہے، جہاں رنگوں کی قوس واو قزح پھیلی ہوئی ہے، پرندے تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور ہوائیں قرآن کے لہجے میں بہہ رہی ہیں۔ رب کی رضا، سب سے بڑی جنت۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے زیادہ، اے میرے بندو، میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہ ہوں گا، تم پر میرا سلام ہو، یہ تمہارے لیے ہمیشہ کی جنت ہے۔ تمام اہل جنت ایک ساتھ کہتے ہیں، اس سے زیادہ، الحمد للہ علیزی آزوہبا انا الحزل، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے، جس نے ہم سے ہر غم دور کر دیا۔ اور پھر جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ حصہ ہفتم، جنت کی نوری سلطنت اور اہل ایمان کے ابدی محل۔ وہ زندگی جس میں نہ غم ہے، نہ جدائی، بس رب کی رضا اور ابدی بادشاہت۔ جب اہل ایمان نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیا، اور رب کریم نے فرما دیا، اس سے زیادہ، میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہ ہوں گا، تو جنت میں ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہر جنتی کو اپنی ابدی سلطنت عطا کی جاتی ہے، ایک ایسی بادشاہت جس کا نہ کوئی زوال ہے، نہ کسی سے حسد، نہ جنگ، نہ خوف۔ جنت کی بادشاہت کا اعلان۔ فرشتے نوری طبل بجاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، اس سے زیادہ، آج ایمان والوں کی بادشاہت قائم کی جاتی ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہیں جنہوں نے دنیا میں صبر کیا، اور ایمان پر قائم رہے۔ ہر جنتی کو ایک تاج دیا جاتا ہے، جو نور، زمرد، اور یاقوت سے بنا ہوتا ہے۔ اس تاج سے نکلنے والی روشنی سورج کی چمک کو مانند کر دیتی ہے۔ پھر ایک فرشتہ آتا ہے اور احمد سے کہتا ہے، اس سے زیادہ، اے اللہ کے محبوب بندے، یہ رہا تیرا ابدی محل، جو تیرے صبر، عبادت، اور محبت کا صلہ ہے۔ جنت کے محلوں کا منظر۔ احمد اپنے محل کے قریب پہنچتا ہے، ایک ایسا محل جو سونے، چاندی، اور موتیوں سے بنا ہے، لیکن اس میں کوئی سختی نہیں،
बल्कि दीवारें नूर की तरह नरम और चमकदार हैं। महल के दरवाजे खुद बखुद खुल जाते हैं। अंदर मशक व अंबर की खुशबू फैली हुई है और रोशनी ऐसी कि ना आँख चूंधी जाए, ना दिल सैर हो। हर कमरे में नहरें बहती हैं, एक में दूध, एक में शहद, एक में साफ पानी और एक में खालिस शराब तुहूर। और हर नहर के किनारे दरख्त हैं जिन पर सुनहरी फल, सफ़ेद मोती जैसे खजूरें और महकते फूल लगे हैं। जन्नती खुदाम, महल के अंदर नौकरानियाँ और खुदाम हैं जिन्हें कुरान ग़ियुमाउन मुखलिदोविल कहता है, यानी हमेशा जवान, हमेशा खुश। उनके चेहरों पर नूर है और वो कहते हैं, इससे ज़्यादा, अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद। ये सब आपके लिए है जो आपने दुनिया में अमल किया। वो सुनहरी प्यालों में मशरूबात पेश करते हैं जिनमें ना नशा है, ना नुकसान, बस खुशबू, मिठास और लुत्फ। जन्नती लिबास व ज़ेवरात। अहमद जब महल के अंदर चलता है तो फरिश्ते उसे एक लिबास नूर पहनाते हैं, ऐसा लिबास जो कभी पुराना नहीं होता। फिर एक तज इज़्ज़त इसके सर पर रखा जाता है और हाथों में सोने के कंगन, पाँवों में ज़मरद के नालीन पहनाए जाते हैं। फिर एक नूरी फरिश्ता कहता है, इससे ज़्यादा, ए अल्लाह के बंदे, ये तेरा अबदी लिबास है। आज के बाद ना मौत है, ना बीमारी, ना बूढ़ापा। जन्नत की सल्तनत। अब जन्नत के मैदानों में हर शख्स की अपनी सल्तनत होती है। कोई पहाड़ों पर महल बनवाता है, कोई नदियों के किनारे बाग लगाता है, कोई बादलों के ऊपर तख्त बनवाता है। अहमद के महल के सामने एक चमकता हुआ दरिया बहता है, जिसके पार इसके दोस्तों के महल हैं। वो जब चाहे, सिर्फ दिल के इरादे से, पल पर चलकर उनके पास पहुंच जाता है। बात करने के लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं, बल्कि दिलों के दरमियान नूरानी राब्ता होता है। जन्नत में घूमने फिरने की आज़ादी। अहमद चाहता है कि वो जन्नत का बाजार देखे। फरिश्ते कहते हैं, इससे ज़्यादा, हर जुमा को एक बाजार सजेगा जहाँ ना खरीद व फरोख्त होगी, बल्कि ज़ेबाइश, खुशबू और मुलाकातों का दिन होगा। वो बाजार मोतियों के मैदान में सजता है। जन्नती वहाँ जाते हैं और उनके चेहरे पहले से भी ज़्यादा हसीन हो जाते हैं। फिर जब वो अपने घरों को वापस आते हैं तो अहल खाना कहने लगते हैं, इससे ज़्यादा, आप तो पहले से ज़्यादा रोशन और हसीन हो गए हैं। अज़वाज मतहरात और जन्नती साथी। अहमद की अज़वाज मतहरात, नूरानी, पाकीज़ा और हुस्न में बेमिसाल, इसके इस्तकबाल में खड़ी होती हैं। इनमें से एक कहती है, इससे ज़्यादा, दुनिया में तुमने सब्र किया, निगाहें झुकाएं और रब से वफ़ा की। आज हम तुम्हारे इनाम में हैं। इनके दरमियान ना हसद है, ना झगड़ा, बल्कि मोहब्बत, एहतिराम और इत्मीनान। हर दिन नया लुत्फ, नया नज़ारा, नया शक्र। जन्नत का वक्त, हमेशा का। अब जन्नत में वक्त रुक गया है, ना दिन है, ना रात, बस रोशनी और सुकून का एक लामतनाही लम्हा। फरिश्ते हर रोज़ आते हैं और कहते हैं, इससे ज़्यादा, सलाम अलैकुम बमा सबरतम, तुम पर सलाम हो कि तुमने सब्र किया। अहमद कभी तख्त पर बैठकर जन्नत की बुलंदियों को देखता है और कभी दरख्तों के नीचे रब का जिक्र करता है। हर तस्बीह के साथ खुशबू उठती है, हर अलहमद लला के साथ जन्नत मज़ीद रोशन हो जाती है। रब की कुर्बत, बादशाहत से बढ़कर इनाम। फिर एक दिन अहमद सोचता है, ये सब निमतें तो बहुत हसीन हैं, लेकिन असल राहत तो वो थी जब मैंने रब को देखा था। अचानक एक नूरानी फरिश्ता आकर कहता है, इससे ज़्यादा, ए अल्लाह के महबूब बंदे, तेरा रब तुझे याद कर रहा है, आ जा, उसकी बारगाह में हाजिरी दे। और अहमद दौड़ता हवा रब करीम के दरबार में पहुंचता है। वहां से सदा आती है, इससे ज़्यादा, ए मेरे बंदे, तूने दुनिया में मेरा जिक्र किया, आज मैं तुझे अपनी रज़ा दे रहा हूँ। और वो लम्हा फिर लौट आता है, दीदार इलाही, रब की कुर्बत और अबदी सुकून। हिस्सा हश्तम, जन्नत के नूरी दरख्त, परिंदे और नाकाबिल तसव्वुर निमतें। वो दुनिया जहाँ हर शय अल्लाह की हम्द में नगमा सरा है। जब अहल ईमान जन्नत में अपने महलों में आबाद हो जाते हैं और दिलों में सिर्फ शक्र व सुकून रह जाता है, तब वो जन्नत की ज़मीन, दरख्तों और परिंदों की वो हकीकत देखते हैं जिसका दुनिया में कोई तसव्वुर मुमकिन नहीं।
جنت کی زمین اور اس کی خوشبو۔ قرآن کہتا ہے، اس سے زیادہ جنت کی زمین نرم، خوشبودار اور پاکیزہ ہے، جس سے مشک و عنبر کی مہک اٹھتی ہے۔ احمد جب جنت کے باغوں میں قدم رکھتا ہے تو زمین ریشمی کپڑے کی طرح نرم محسوس ہوتی ہے، جہاں پاؤں رکھتے ہیں وہاں سے خوشبو اٹھتی ہے، نہ مٹی، نہ کانٹے، نہ دھول۔ ایک فرشتہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے، اس سے زیادہ یہ وہ زمین ہے جو دنیا والوں کے سجدوں سے آباد ہوئی، ہر وہ جگہ جہاں تم نے دنیا میں اللہ کو یاد کیا، آج یہاں خوشبو بن کر زندہ ہے۔ جنت کے درخت روشنی کے مینار۔ جنت کے درخت دنیا کے درختوں کی طرح نہیں، ان کے تنے سونے کے، پتے زمرد کے، اور پھل نور کے ہیں۔ ایک درخت ہے جسے سدرۃ المنتہی کہا جاتا ہے، اس کے نیچے سے 4 نہریں نکلتی ہیں، پانی، دودھ، شہد اور شراب طہور کی۔ جب ہوا چلتی ہے تو درختوں کے پتے نوری نغمے گاتے ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ہر درخت کے نیچے ایک تخت ہے، اور ہر تخت پر ایک مومن بیٹھا ہے، جس کے سامنے چاندی کے پیالے اور سنہری شراب رکھی ہے۔ جنت کے پھل ہر رنگ، ہر ذائقے اور ہر شکل میں ہیں۔ جب جنتی ہاتھ بڑھاتا ہے، پھل خود بخود قریب آ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اس سے زیادہ ان کے لیے ہر پھل ہوگا، اور جب وہ کہیں گے، یہ تو وہی پھل ہے جو دنیا میں کھاتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ اس سے بہت بہتر ہوگا۔ ایک سیب اٹھاتے ہی روشنی نکلتی ہے، ایک انگور چکھتے ہی منہ میں ٹھنڈک اترتی ہے، ایک کھجور کھاتے ہی دل میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ اور جب جنتی کہتا ہے، اے میرے رب، اس سے بھی حسین کچھ عطا فرما، تو فوراً ایک نیا ذائقہ، ایک نیا رنگ اور ایک نیا لطف ظاہر ہو جاتا ہے۔ جنت کے پرندے۔ احمد جب جنت کے باغ میں بیٹھا ہوتا ہے تو ایک نوری پرندہ آ کر اس کے کندھے پر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے پروں میں زمرد، یاقوت اور چاندی کے زرے چمک رہے ہیں۔ وہ نغمہ سناتا ہے جس کی آواز نہ دنیا کے سازوں جیسی ہے، نہ انسانی آواز جیسی، بلکہ نور اور محبت کا امتزاج۔ فرشتے کہتے ہیں، اس سے زیادہ یہ وہ پرندے ہیں جو دنیا میں تلاوت کرنے والوں کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ جب تم نے قرآن پڑھا تو اللہ نے ان پرندوں کو تمہارے لیے نغمہ سکھا دیا۔ یہ پرندے کبھی اڑ کر درختوں میں غائب ہو جاتے ہیں، کبھی آسمانوں میں نور کے دائرے بناتے ہیں، اور کبھی اہل ایمان کے گرد چکر لگا کر تسبیح پڑھتے ہیں۔ جنت کی نہریں۔ جنت میں ہر نہر کا رنگ الگ ہے، ایک نہر چاندی کی چمک جیسی، ایک دودھ کی سفیدی جیسی، ایک شہد کی مٹھاس جیسی، اور ایک خالص شراب کی لطافت جیسی۔ ان نہروں کے کنارے موتیوں کی دیواریں ہیں، جن پر پھولوں کے سائے پڑتے ہیں۔ احمد جب کسی نہر میں ہاتھ ڈالتا ہے تو پانی خود بخود خوشبو بن کر ہاتھ سے لپٹ جاتا ہے۔ پھر ایک فرشتہ کہتا ہے، اس سے زیادہ یہ وہ نہریں ہیں جو تمہارے صدقے، تمہاری نمازوں اور تمہارے صبر کے بدلے میں بہائی گئی ہیں۔ جنت کا موسم۔ نہ گرمی نہ سردی، بس ایک معتدل خوشبودار فضا، جہاں نورانی ہوا چلتی ہے۔ جب وہ ہوا چلتی ہے تو جنتی لباس لہراتے ہیں، درخت نغمہ گاتے ہیں، اور فرشتے مسکرا کر کہتے ہیں، اس سے زیادہ یہ رحمت کی ہوا ہے جو رب کی رضا سے چلتی ہے۔ جنت کے محلات کے باغ۔ ہر محل کے ساتھ ایک باغ ہے، کچھ میں نہریں، کچھ میں پھولوں کے میدان، کچھ میں نوری جھولے، اور کچھ میں سنہری محرابیں۔ ہر باغ کا دروازہ ایک نوری فرشتہ کھولتا ہے۔ جب جنتی داخل ہوتا ہے تو درختوں سے روشنی کے قطرے گرتے ہیں، جو خوشبو میں بدل جاتے ہیں۔ جنت میں روشنی کا نظام۔ جنت میں کوئی سورج نہیں، نہ چاند، نہ بلب، نہ شمع، بلکہ روشنی خود اللہ کے نور سے پھیلتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اس سے زیادہ اللہ جنت والوں پر اپنے نور سے تجلی فرمائے گا، اور وہ اس روشنی سے سیراب ہوں گے۔ ہر چیز، درخت، پھل، نہر، پرندہ، لباس، سب اپنے اپنے طور پر روشنی بکھیرتے ہیں، کوئی سایہ نہیں، کیونکہ ہر جگہ نور ہے۔ جنتی ملاقاتیں۔ جنتی آپس میں ملاقات کرتے ہیں، کوئی نبیوں سے، کوئی صدیقین سے، کوئی اپنے ماں باپ سے، اور کوئی اپنے دوستوں سے۔
جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں، اس سے زیادہ، الحمد للہ الذی اذہبنا الحزن، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ پھر سب اللہ کی حمد میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت۔ پھر ایک دن جنت میں اعلان ہوتا ہے، اس سے زیادہ، آج رب العالمین اہل ایمان سے ملاقات فرمائے گا۔ سارے جنتی جمع ہوتے ہیں، اور جب اللہ کا نور ظاہر ہوتا ہے تو پوری جنت چمک اٹھتی ہے۔ پھر ایک صدا آتی ہے، اس سے زیادہ، میں تم سے راضی ہوں، کیا تم بھی مجھ سے راضی ہو؟ سب عرض کرتے ہیں، اس سے زیادہ، اے ہمارے رب، تیری رضا ہی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یوں وہ لمحہ ابدی بن جاتا ہے۔